Horror Stories by Afia. अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया। हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया में एक नई हॉरर स्टोरी के साथ मैं हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैर खैरियत से और ढेरों खुशियों के साथ होंगे। मेरी बस यही दुआ है कि आपके नज़दीक कभी कोई गम ना आए और आप लोग जहाँ कहीं रहें खुशियों के साथ रहें और अल्लाह पाक की ज़ात आपको किसी का मोहताज ना करे। दोस्तों, ये वाक़या आज हमारे साथ किसी ने शेयर किया है और आज का ये वाक़या अपने अंदर एक हकीकी पुरअसरारियत लिए हुए है। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल की नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली नई स्टोरीज़ आप तक पहुंचती रहें। आइए कहानी की जानिब बढ़ते हैं मज़ीद किसी देरी के बिना। ये वाक़या अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में पेश आया। 1970 की दिहाई थी। मैं इन दिनों यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही थी। मुझे अपने तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए कोई ना कोई जॉब करनी थी। इस वक्त तलबा लाइब्रेरी में जाकर मतलूबा मज़मून की मालूमात हासिल किया करते थे। मैं भी अक्सर लाइब्रेरी से इस्तिफ़ादा करती थी। इस लाइब्रेरी की इंतज़ामिया मुझसे वाकिफ़ थी। इन दिनों इम्तिहानात की वजह से तकरीबन हर रोज़ ही लाइब्रेरी जाना पड़ता था। एक रोज़ जब मैं एक किताब इशू करवाने काउंटर पर आई तो वहाँ लाइब्रेरियन के साथ एक और शख्स भी था। उन्होंने मुझे कुछ वक्त देने को कहा। मैं राज़ी हो गई। इनसे बात करके मालूम हुआ कि लाइब्रेरियन जॉब छोड़कर जा रही थी और मुझे ये जॉब मिल रही थी। मैंने इनको बताया कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। उन्होंने कहा कि इस वक्त तक मैं 2 बजे के बाद आ जाऊँ और रात 9 बजे तक का वक्त दूँ, साथ ही मैं अपनी पढ़ाई में भी मदद ले सकूँगी। मेरा घर लाइब्रेरी से कुछ फासले पर था। मैं आमतौर पर 2 बजे से 5 बजे तक लाइब्रेरी में रहती थी, फिर अपने घर के लिए निकल जाती थी। मगर जॉब शुरू करने के बाद मुझे रात 9 बजे तक लाइब्रेरी में रहना था। खैर, इम्तिहानात ख़त्म हो रहे थे और इसके मुझे अगले सेमेस्टर के लिए फ़ीस जमा करनी थी। इस नौकरी से अच्छे पैसे भी मिल रहे थे, तो यही सोचकर मैंने हाँ कर दी। अगले ही दिन से मैं 2 बजे लाइब्रेरी पहुंच गई। पुरानी लाइब्रेरियन का काम अब मुझे संभालना था। रजिस्टर पर किताबों का इंदराज करना, किताबें इशू करना, वापस लेना, इनको अलमारी में पहुंचाना और साफ़ करना। इस काम में मेरा मददगार भी था, एडवर्ड एक सुलझा हुआ शख्स था। वो उम्र में कोई 40 साल का होगा। इसको हर किताब का इल्म था। वो 9 बजे के बाद लाइब्रेरी बंद करके जाता था। मैं खुद भी किताबें कीड़ा थी। मुझे ये नौकरी बहुत भली लग रही थी। 2 हफ्ते पलक झपकते गुजर गए और कोई ख़ास बात नहीं हुई। एडवर्ड अक्सर मुझे 9 बजे से पहले ही भेज देता था ताकि मैं वक्त से घर पहुंच जाऊं। अपनी रूममेट से मैंने जब नौकरी का जिक्र किया तो वो खामोश होकर मुझे तकने लगी और बोली, वहाँ कोई मसला तो नहीं हुआ? मेरे इनकार पे वो कहने लगी, एहतियात से रहना और अपना ख्याल रखना। मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर भी मैंने सोचा शायद मेरे देर से आने को लेकर परेशान है, लेकिन मैं नहीं जानती थी वहाँ मेरे साथ क्या होने वाला है। इस रोज़ हफ्ते का दिन था। शाम के 5 बजे थे। लाइब्रेरी निस्बतन खाली थी, वरना रोज़ ही बहुत से लोग रात 9 बजे तक होते थे। मैं काउंटर के पीछे कुर्सी पर बैठी थी, एक किताब पढ़ने में मुनहमक थी। अचानक मेरे काउंटर पर किसी ने खटखटाया। मैंने नज़र उठाई तो एक नौजवान लड़की खड़ी थी। इसका रंग सफ़ेद और बाल ब्राउन थे। मुझे मैरी कहते हैं, इसने कहा। जी, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैंने मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए इससे पूछा। मुझे कुछ किताबें नहीं मिल रही, क्या आप मेरी मदद करेंगी? वो मुझे गौर से देखते हुए बोली।
ایڈورڈ! میں نے ایڈورڈ کو ڈھونڈتے ہوئے آواز دی۔ وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کو لائبریری کے بارے میں سب معلوم تھا۔ مجھے ہی جانا ہوگا۔ میں نے ایڈورڈ کو نہ پا کر سوچا۔ کون سی کتابیں چاہیے آپ کو؟ میں نے پوچھا۔ شیطان سے متعلق، وہ اسی نارمل انداز میں بولی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ایسی کتابیں یہاں نہیں ہیں، میں نے حتمی طور پر کہا اور واپس کاؤنٹر کی طرف مڑی۔ مجھے ایسا نہیں لگتا، اس نے عجیب سے انداز میں کہا۔ مجھے اس لڑکی سے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ اسی وقت ایڈورڈ آتا دکھائی دیا اور میری جان میں جان آئی۔ لڑکی کا مدعا سن کر ایڈورڈ نے بھی وہی جواب دیا جو میں نے دیا تھا۔ وہ لڑکی مسکرائی اور بولی، ثابت ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ میں نے پریشان ہو کر ایڈورڈ کی طرف دیکھا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا، آج کل کی نسل کچھ بھی تجربات کرنا چاہتی ہے، مگر تم پریشان نہ ہو۔ میں بھی مطمئن ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور 8 بج گئے۔ میں اس بات کو بھول گئی۔ لائبریری میں اکا دکا لوگ باقی تھے۔ ایڈورڈ میرے پاس آ کر بولا، تم پورے 9 بجے لائبریری بند کر دینا، 1-2 افراد ہی باقی ہیں۔ میں پوری لائبریری چیک کر کے آیا ہوں، کوئی بھی نہیں ہے، مجھے ایک کام سے جانا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے سر ہلایا۔ ایڈورڈ کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد وہ 1-2 افراد بھی چلے گئے۔ میں نے بھی جانے کا سوچا، ایک بار تسلی کر کے بند کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر میں جائزہ لینے کے لیے لائبریری میں گئی۔ اس وقت اکیلی میں ہی وہاں تھی۔ ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کوئی ہے ابھی؟ میں نے آواز دی۔ جواب میں کوئی نہ بولا۔ میں واپس کاؤنٹر پر آ گئی اور تمام لائٹس بند کرنے لگی۔ جیسے ہی میں مین دروازے کی طرف بڑھی، مجھے کتابوں کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ کتابیں گرنے کی آواز سن کر میں وہیں رک گئی۔ پہلا خیال جو میرے ذہن میں آیا وہ یہی تھا کہ شاید کسی پڑھنے والے نے کتابیں صحیح طور پر نہیں رکھی۔ کیونکہ آج لائبریری بند کرنا میری ذمہ داری تھی، تو یہ بات ضروری تھی کہ کوئی کتاب گر کر خراب نہ ہو۔ چنانچہ میں واپس کاؤنٹر کی طرف مڑی اور کچھ لائٹس جلانے کے بعد میں لائبریری کا جائزہ لینے کے لیے آہستہ قدموں سے چلنے لگی۔ کوریڈور کے ایک جانب الماریاں تھیں۔ میں ایک رو دیکھ رہی تھی مگر زمین پہ کوئی کتاب نہ تھی۔ میں جب آخری الماری کی رو میں پہنچی تو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس الماری کے سامنے زمین پہ کوئی 10 کتابیں ایک دوسرے کے اوپر رکھی تھیں، جیسے ایک ستون سا بنا رہی تھیں۔ مجھے لگا ابھی لائبریری میں کوئی ہے جو مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ میں نے کتابیں واپس الماری میں رکھ دیں اور جلدی سے مین دروازے کی طرف گئی، مگر اس کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہی مجھے دوبارہ کتابوں کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ مجھے سخت غصہ آیا۔ کون تھا جو مذاق کر رہا تھا؟ میں بھاگتی ہوئی تیزی سے آخری الماری کی طرف گئی تو وہی منظر میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ کتابیں 10 ہی تھیں اور سب کی سب فرش پر ایک ستون کی طرح رکھی تھیں۔ میں نے چیخ کر کہا، کون ہے؟ کون ہے یہاں؟ مگر کوئی آواز نہ آئی۔ میں نے کتابیں واپس رکھی۔ کتابیں رکھتے ہوئے جب آخری کتاب رکھنے کے لیے اٹھائی تو حیرت اور تعجب سے میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کتاب کا نام تھا دی ڈیول۔ اس پہ ایک ستارہ نما علامت بھی بنی تھی۔ مجھے اچانک اس جگہ سے خوف آنے لگا۔ یہ کتاب پہلے تو یہاں نہیں تھی۔ میں ایک عرصے سے یہاں آتی رہی تھی، کبھی میں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ کتاب کی جلد سیاہ تھی اور کافی پرانی لگ رہی تھی۔ میں تجسس کے ہاتھوں اسے کاؤنٹر پر لے آئی۔ کاؤنٹر کے پاس ہی کرسی بچھی تھی۔ میں کتاب لے کر وہاں بیٹھ گئی اور اس کو کھول کر دیکھنے لگی۔ کتاب کسی ناقابل فہم زبان میں تھی جس کا مجھے کوئی علم نہ تھا۔ تحریر کے علاوہ اس میں کچھ تصاویر بھی تھیں جو کہ بے حد خوفناک تھیں۔ میرا دم سا گھٹنے لگا۔ اسی وقت بند لائبریری میں تیز ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور ساتھ ہی میرے کان کے پاس کسی نے سرگوشی میں میرا نام لیا، اینا۔ میں خوف کے مارے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کتاب میرے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گری۔ میرا جسم کانپ رہا تھا۔
حلق میں کانٹے سے پڑ گئے تھے۔ دل میرے کانوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر لائبریری کے کوریڈور کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہاں کوئی نہ تھا۔ معلوم نہیں کب تک کھڑی رہی۔ پھر اچانک ہی مجھے جیسے ہوش آ گیا۔ میں نے جگ سے پانی گلاس میں ڈال کر پیا۔ کچھ ڈھارس بندھی تو میں نے ایک بار پھر ہمت کی اور پوچھا، کون؟ خاموشی بہت بڑھ گئی تھی۔ مجھے اپنے ہی دل کی دھڑکن سن کر ڈر لگ رہا تھا۔ میں کوئی ڈرنے والی بچی نہ تھی۔ مجھے اکیلے رہتے 7 سال ہو گئے تھے۔ اچانک مجھے لائبریری کے آخری حصے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں ہمت جمع کر کے کوریڈور کی طرف گئی، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے 1 منٹ تک انتظار کیا، پھر وہ کتاب اٹھانے کے لیے مڑی تو دماغ گھوم گیا۔ کتاب فرش پر تھی ہی نہیں، بلکہ وہ کہیں بھی نہیں تھی، نہ میز پہ، نہ کاؤنٹر پر، اور نہ ہی کسی پاس کی کرسی پہ۔ کتاب کہاں چلی گئی؟ میرا دماغ یہ سب ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ میں نے سوچا جتنا جلد ہو مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ یہ سوچتے ہوئے میں جلدی سے مین دروازے کے پاس گئی اور اسے کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ نہ کھلا۔ اس کا تالا بند تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے اس کو لاک نہیں کیا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں ہینڈل کو زور زور سے گھمانے لگی، مگر وہ کسی طور پر نہ کھلا۔ پھر مجھے چابی کا خیال آیا۔ خیال آتے ہی میں نے کاؤنٹر پر دیکھا، مگر وہاں چابیاں نہ تھیں۔ شاید جب ایڈورڈ نے مجھے چابیاں دیں تو میں نے پرس میں ڈالنی ہوں گی۔ یہ خیال آتے ہی میں نے اپنے پرس کو اچھی طرح چیک کیا، مگر چابیاں نہ تھیں۔ میں ایک بار پھر دروازے کی طرف بھاگی، زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور چلا کر کہا، مدد کرو، کوئی ہے؟ مدد کرو میری! مگر 10 منٹ تک چیخنے کے بعد بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ میں واپس کاؤنٹر پر آئی اور لینڈ لائن فون کو دیکھتے ہی میری جان میں جان آ گئی۔ میں تیر کی طرح فون کی طرف لپکی۔ ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ فون ڈیڈ تھا۔ میں نے تار کی طرف مایوسی سے دیکھا تو وہ کٹی ہوئی تھی۔ میرا دل خوف سے بند ہونے لگا۔ یہاں کوئی تو تھا۔ کون تھا؟ مجھے شاید میری جان لینا چاہتا تھا۔ میں دروازے کے پاس فرش پر نڈھال ہو کر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ کافی دیر ایسے ہی روتی رہی۔ پھر میں نے سوچا یہاں کوئی میری مدد کرنے نہیں آئے گا، مجھے اپنی مدد خود کرنی ہوگی۔ یہ خیال آتے ہی مجھے ہمت محسوس ہوئی اور میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ پہلے میں نے کاؤنٹر کے پیچھے آگے فرش پر چابیاں تلاش کی، مگر نہ ملی۔ پھر میں نے لائبریری کی تمام روشنیاں جلا دیں تاکہ کوئی اسے کھلا دیکھ کر اس طرف آ جائے۔ اس کے بعد میں نے دروازہ کھولنے کی آخری کوشش کی۔ ابھی میں دروازہ کھولنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اچانک لائبریری کے پچھلے حصے سے تیز دستک کی آواز سنائی دی۔ ایک دم میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دستک لائبریری کی پچھلی طرف سے سنائی دے رہی تھی۔ میری ہینڈل پر سے گرفت چھوٹ گئی۔ میں بے یقینی میں پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی، پھر آہستہ قدموں سے کوریڈور کی طرف آئی۔ پوری لائبریری روشن تھی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں وہیں کھڑی سوچ رہی تھی کہ شاید لائبریری کا کوئی پچھلا دروازہ بھی ہوگا جس کا مجھے علم نہیں تھا، اور وہاں سے کوئی لائبریری روشن دیکھ کر چلا آیا تھا۔ اس خیال نے مجھے حوصلہ بخشا اور میں لائبریری کے پچھلے حصے کی طرف چل پڑی۔ ابھی میں نے آدھا راستہ طے کیا ہوگا کہ اچانک تمام روشنیاں بند ہو گئیں اور ایک خوفناک اندھیرا لائبریری میں اتر آیا۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ چاند کی روشنی لائبریری کے شیشے کی کھڑکیوں سے پار ہو گئی اور لائبریری میں سفید ہلکی چاندنی پھیل گئی۔ اسی وقت میں نے نوٹ کیا کہ سامنے کوئی دھند سی ہے۔ سفید سی دھند نے ایک ہیولے کی شکل اختیار کر لی، جس کے نہ ہاتھ تھے نہ پاؤں، مگر وہ کھڑا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا ہے۔
اسی وقت میرے کان کے قریب کسی نے سرگوشی کی، اینا۔ سرد ہوا کا جھونکا مجھے ہلا سا گیا۔ میں نے ایک فلک شگاف چیخ ماری اور پلٹ کر دروازے کی طرف بھاگنے لگی۔ اسی وقت پھر سے دستک ہونے لگی۔ زور زور سے دروازہ دھڑ دھڑایا جانے لگا۔ میں نے کونے پر پہنچ کر مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا، مگر دستک زور و شور سے جاری تھی۔ میں خدا کو یاد کرتی واپس پلٹی۔ شاید کوئی انسان ہو جسے میری مدد کی ضرورت ہو۔ یہی سوچتے ہوئے میں لائبریری کے آخری حصے میں پہنچ گئی۔ وہ آخری الماری زور زور سے ہل رہی تھی۔ دستک کی آواز جیسے اس کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ میرے قدم وہیں جم گئے۔ میں چاند کی روشنی میں دیکھ سکتی تھی الماری کو۔ کوئی زور زور سے ہلا رہا تھا۔ پھر اچانک اس کی تمام کتابیں فرش پر گر گئیں۔ میرے حلق سے ایک چیخ برآمد ہوئی۔ اصل میں ان الماریوں کے دروازے نہیں ہوتے تھے۔ اگر الماری کو اس طرح ہلایا جاتا تو کتابوں کا گر جانا نارمل بات تھی، مگر اس وقت جواب طلب بات یہ تھی کہ الماری اس طرح کون ہلا رہا تھا۔ اب الماری تقریباً خالی تھی۔ دستک میں تیزی آ گئی تھی۔ اس الماری کے پیچھے کیا تھا؟ مجھے یہ جاننا ضروری تھا۔ میں نے زور لگا کر الماری کو آگے کی طرف کھینچا۔ 10 منٹ کی محنت کے بعد میں اسے اتنا ہی آگے کر سکی کہ پیچھے دیکھ سکوں۔ اس الماری کے پیچھے ایک پرانا دروازہ تھا جو بند تھا۔ میں نے ایک ٹارچ کی تلاش کی اور قریب کی میز کی دراز سے ایک پرانی ٹارچ مل گئی۔ شکر تھا کہ وہ کام کر رہی تھی۔ میں نے اسے جلا کر دروازے کو غور سے دیکھا۔ وہ کوئی خفیہ کمرہ تھا جس کے آگے الماری تھی۔ دروازے کی رنگت سیاہ تھی۔ میں نے اس پر دباؤ ڈالا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر کچھ سیڑھیاں تھیں اور سیلن کی بو پھیلی ہوئی تھی، مگر وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ میں خدا کا نام لے کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ کون ہے؟ میں نے پکارا۔ جواب میں ہلکی مگر واضح آواز سنائی دی، ہیلپ می۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے فوراً ٹارچ ادھر گھمائی تو کونے میں ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے ایک لمبی میکسی فراک پہنی تھی جس کا رنگ مٹیالہ ہو چکا تھا۔ لڑکی کی آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے تھے۔ رونے سے اس کی آنکھیں سرخ لگ رہی تھیں۔ ہیلپ می، اس نے پھر کہا۔ میں ایک دم گھبرا گئی۔ کون ہو تم؟ میری این، وہ بولی۔ ہیلپ می پلیز۔ وہ آگے بڑھی۔ اسی وقت میرے دماغ میں بجلی سی گری۔ وہ قدم نہیں اٹھا رہی تھی بلکہ تیرتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی۔ خوف سے میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور میرے ہاتھ سے ٹارچ چھوٹ کر فرش پر گر پڑی۔ اس کی روشنی گھومنے لگی۔ میں بری طرح چلاتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر اس کمرے سے باہر آ گئی۔ دروازہ بند کر کے اس کے آگے الماری کھسکانا میرے بس سے باہر تھا۔ سامنے سے ہی کوئی چلا آ رہا تھا، جینز اور بوٹس پہنے۔ میں اب برداشت نہیں کر پائی اور بے ہوش ہو کر وہیں کوریڈور میں گر گئی۔ جانے کب تک وہیں پڑی رہی۔ پھر میرے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو اپنے آپ کو ہسپتال میں پایا۔ میرے ساتھ میری روم میٹ اور ایڈورڈ بھی تھا۔ باقی کی کہانی ایڈورڈ نے بتائی۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوا تو رات کے 11 بجے تھے۔ وہ اپنے فلیٹ پہ پہنچا تو اس کو یاد آیا کہ وہ چابیاں دینا بھول گیا تھا، تو اس کا مطلب تھا کہ لائبریری اب تک کھلی تھی۔ یہ خیال آتے ہی وہ لائبریری واپس پہنچا تو تمام لائبریری کی روشنیاں بار بار بند ہو کر کھل رہی تھیں۔ وہ بھاگ کر دروازے پر پہنچا، دروازہ کھلا تھا۔ اسی وقت میری روم میٹ بھی پریشان ہو کر مجھے دیکھنے وہاں پہنچی تھی۔ دونوں نے مجھے وہاں بے ہوش پایا اور یوں میں ہسپتال پہنچ گئی۔ وہاں جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں نے ان کو بتایا، مگر ایڈورڈ کو میری بات پہ زیادہ یقین نہیں تھا۔ اگلے دن جب میں ڈسچارج ہو کر گھر واپس آئی تو میری روم میٹ نے بتایا کہ اس لائبریری میں اثرات ہیں۔ یہ بات وہ پہلے سے جانتی تھی،
اسی لیے اس نے مجھے محتاط رہنے کا کہا تھا۔ وہ لڑکی میری این کئی سال پہلے اس لائبریری کی لائبریرین تھی، جس کی موت اس خفیہ کمرے میں دم گھٹنے سے ہو گئی تھی۔ اس لڑکی کا بھوت آج بھی وہاں موجود تھا۔ میں نے وہ نوکری اسی دن چھوڑ دی۔ وہاں اور بھی بہت کچھ تھا جس کا کسی کے پاس جواب نہ تھا۔ ایڈورڈ کو لائبریری کی الماریاں اور کتابیں اپنی جگہ پر ہی ملی تھیں، اسی لیے اس نے اس واقعے کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ آج بھی وہاں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جن کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ مجھے 1 ماہ تک ماہر نفسیات کے پاس جانا پڑا اپنی دماغی حالت کو بہتر کرنے کے لیے۔ آج بھی جب میں یہ سوچتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر خدا کی مدد نہ ہوتی اور میں اس کمرے سے باہر نہ نکل سکتی تو کیا ہوتا؟ شاید میں بھی وہیں دم گھٹنے سے مر گئی ہوتی۔ دوستوں، آپ کو کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کہانی کا اختتام اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور ہر طرح کی بلایات سے محفوظ فرمائیں۔ دوبارہ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا۔ اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔